learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 91। सताजिदूना जल्द ही तुम पाओगे, आखरीना कुछ लोगों को, युरीदूना जो इरादा रखते हैं, अय्यमनुकुम कि वो तुमसे अमन में रहे, वयमनु कौमहुम और अपनी कौम से भी अमन में रहे। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं इससे मुराद मक्का के लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो ज़ाहिर में मुसलमान हो जाते, फिर जब कुरैश के पास जाते तो बुतों की इबादत करते। इस दो तरफ़ा कार्रवाई से वो अमन में रहना चाहते थे। इमाम राजी ने लिखा है, बहुत से लोगों के नज़दीक ये आयत दलील है कि जो कुफ़ार सुलह की ख्वाहिश का इजहार करें और मुसलमानों को ईज़ा ना पहुँचाएँ तो उनसे कत्ल करना जायज़ नहीं है। कुल्लमा जब कभी रुद्दू वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती फितने की तरफ, उर्किसू फीहा वो उल्टा दिए जाते हैं उसमें। यहाँ फितना से मुराद शिरक है। जब कभी उन्हें शिरक की तरफ बुलाया जाता है तो वो बुरे तरीके से शिरक इख्तियार करते हैं, इस तरह वो कुफ़ार की तरफ लौट जाते हैं। फ़इन लम यअतज़िलूकुम चुनाचा वो अगर तुमसे अलग ना रहें, वयुल्कू और ना वो डालें, इलैकुम तुम्हारी तरफ अस्सलामा सुलह को, वयकुफ़्फू और ना वो रोकें, ऐदियाहुम अपने हाथों को, फ़ख़ुज़ूहुम तो पकड़ो उन्हें, वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उन्हें, हैसू जहाँ कहीं भी सकिफ़्तुमूहुम तुम पाओ उन्हें। अगर वो आपसे अलग ना रहें और सुलह भी पेश ना करें और अपने हाथ भी तुमसे ना रोकें तो फिर जहाँ कहीं वो मिले उन्हें गिरफ्तार करो और कत्ल कर दो। व उलाइकुम यही वो लोग हैं जअलना लकुम बनाया हमने तुम्हारे लिए, अलैहिम जिन पर, सुल्तानम मुबीना वाज़े गलबा। इस्लाम बदतरीन मुनाफिकों से जंग की खुली छूट देता है जो अमन का ऐलान करें और जब फिर मौका मिले तो इस्लाम से दुश्मनी करें। वमा काना लिमुमिनिन और किसी मोमिन का ये काम नहीं है, अन यक्तुला कि वो कत्ल करे, मुमिनन किसी मोमिन को, इल्ला खताअन मगर गलती से। इब्ने जरीर ने उकरमा से रिवायत किया है कि हारिस बिन यजीद बिन आमिर बिन लवी से थे। ये अबू जहल के साथ अयाश बिन अबी रबिया को सख्त तकालीफ दिया करते थे। फिर हारिस बिन यजीद हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। मुकाम हर्रा में उनको अयाश मिले। उन्होंने ये समझते हुए कि ये काफिर हैं उन्हें कत्ल कर दिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वाक़या बयान किया। उस पर यह आयत नाजिल हुई कि किसी मोमिन की शान नहीं कि वो किसी मोमिन को बिला तहकीक कत्ल करे लेकिन गलती से। मोमिन का अपने किसी भाई को किसी सूरत कत्ल करना जायज़ नहीं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का खून जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हलाल नहीं है। अलबत्ता इन 3 सूरतों में से किसी सूरत की वजह से हलाल है, जान के बदले जान, या शादीशुदा जनाकार, या मुर्तद जिसने अपना दीन छोड़ दिया हो। फिर अगर इन तीनों बातों में से कोई बात पेश आ जाए तो कोई शख्स उसको कत्ल नहीं कर सकता, ये काम इमाम का है। इस्लाम में कत्ल नाहक शदीद जुर्म है। यह कत्ल किसी मोमिन का हो तो अमली कुफर है और शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन लोगों के दरमियान खून खराबे के फैसला जात किए जाएंगे। सही बुखारी 6864। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन उस वक़्त तक अपने दीन के बारे में बराबर कुशादा रहता है, उसे हर वक्त मग़फ़िरत की उम्मीद रहती है जब तक नाहक खून न करे। जहाँ नाहक किया तो मग़फ़िरत का दरवाज़ा तंग हो जाता है। सही बुखारी 6862। वमन कतला मुमिनन ख़ताअन और जो किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे। इस्लाम एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के साथ ताल्लुकात को इज़्ज़त की बुनियाद पर रखता है। ये ताल्लुकात गहरे, अजीम और कीमती हैं, इसलिए इस्लाम ये फ़र्ज़ नहीं करता कि ये ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाएं कि नौबत कत्ल तक पहुँच जाए। इसलिए कुरान कत्ल ख़ता से बात शुरू करता है। कत्ल ख़ता की कई सूरतें हो सकती हैं। कोई शख्स किसी जानवर का शिकार करने के लिए गोली चलाए या तीर या पत्थर मारे और शिकार को लगने की बजाय वो किसी मुसलमान को लगे और वो मर जाए। फिर कोई शख्स किसी को जानबूझकर मारे लेकिन उसे ये गुमान भी ना हो कि हल्की सी चोट से भी दूसरा शख्स मर जाएगा, या फिर जंग में किसी मुसलमान को काफिर समझकर मार डाले, जैसे हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद को काफिर समझकर कत्ल कर दिया गया था। इसी तरह ट्रैफिक के हादसा में या किसी गाड़ी से टकराकर उसके या उसके नीचे आकर कोई मारा जाए। फ़तहरीरू तो आज़ाद करना है, रकबतिन मुमिनातिन एक मोमिन गुलाम,
ودیتن اور دیت مسلمتن جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ اس کے اہل کی طرف۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے۔ احادیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت کے سونا چاندی یا کرنسی کی شکل میں دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بنی حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری پر پتھر مارا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے کے سمیت مر گئی۔ پھر مقتولہ کے رشتہ دار مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہوگی اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ یعنی اس کے باپ رشتہ دار کے ذمہ واجب قرار دیا۔ صحیح بخاری 6910۔ الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اسلام مقتول کے ورثہ کو دیت معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اخوت کے لیے عفوت درگزر مفید ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا قتل معاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے احد والوں کی خطائیں معاف کر دی تھی۔ فَإِن كَانَ پھر اگر وہ ہے من قوم ایسی قوم سے عدو لکم جو دشمن ہے تمہاری وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہے فَتَحْرِيرُ تو آزاد کرنا ہے رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ایک مومن غلام۔ اگر مقتول مومن ہو لیکن کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام اگر میسر نہ آئے تو پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، اس کی دیت نہیں ہوگی۔ قتادہ نے کہا کافر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دیت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ اور ذمہ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو بینکم و بینہم جس کے اور تمہارے درمیان میثاقن معاہدہ ہو فدیۃ مسلمۃ تو دیت ادا کرنی ہے الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف وتحریر اور آزاد کرنا ہے رقبۃ مؤمنۃ ایک مومن غلام کو۔ مومنوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے اس قوم کے خاندان کو دیت دی جائے گی، ان کے جان و مال بھی مومنوں کی جان و مال کے برابر ہو جائیں گے۔ اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے قتل کرے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ فمن لم یجد پھر اگر وہ نہ پائے فصیام تو روزے رکھنے ہیں شہرینی 2 مہینے متتابعین مسلسل توبۃ من اللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے ہے۔ جو دیت دینے کے ساتھ مسلمان غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو وہ لگاتار روزے رکھے گا، اگر ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے، البتہ شرعی عذر جیسے شدید بیماری، حیض اور نفاس وغیرہ میں رخصت ہے۔ وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمہ کمال حکمت والا۔ اگرچہ قتل کرنے والے کی نیت نہیں تھی لیکن نیت کے بغیر بھی کسی کی ناحق جان اسی کے ہاتھوں سے گئی ہے، اور وہ جو سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے، وہ انسانی نفسیات کو جانتا ہے، اس لیے اس کے قانون کو خوش دلی سے قبول کر لو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جو کسی مومن کو قتل کرے متعمدًا جان بوجھ کر، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ارادتاً دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو یہ قتل عمد ہے۔ فجزاؤہ جہنم تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر، وأعد لہ اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا عظیما بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا قتل عمد کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیت میں جان بوجھ کر کیے جانے والے قتل پر سخت ڈراوا اور سخت وارننگ ہے، اور قرآن کی اکثر آیات میں اس کا ذکر شرک کے ساتھ آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ سورہ الفرقان آیت 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا قاتل کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں نے
کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا فتنے کی وجہ سے ایسا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ صحیح مسلم 759۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ یہ توبہ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت اسی طرح حرام کر دی ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، اس شہر کی اور تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے۔ پھر فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری 6785۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا ان کی مغفرت نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ علماء امت کا قول ہے کہ قاتل عمد کی توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اگر توبہ کر لے اور عمل صالح کے ذریعے اپنی حالت درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور مقتول کو اس کی مظلومیت کا اچھا بدلہ عطا کر کے اسے خوش کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب مرداس نامی اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، عرض الحیات الدنیا تک۔ اس سے اشارہ انہی بکریوں کی طرف تھا۔ صحیح بخاری 4591۔ اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور اس کے احکامات مانے ہیں، جب تم اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی بڑائی کے لیے دشمن سے مقابلے کے لیے نکلو اور تمہارے لیے کسی کا قتل مشتبہ ہو جائے کہ آیا وہ کافر ہے یا مسلمان، تو کسی کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جنگ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، اس کے لیے جو ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ السلام سے یہاں مراد اسلام ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اہل اسلام کا سلام ہے۔ ابن عباس کا قول لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے یہ کہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اس طرح حرام ہے جیسے مردار حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور ساتھ یہ گواہی بھی دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو جب وہ ایسا کر لیں تو اپنی جانوں اور مالوں کو میری طرف سے محفوظ کر لیں گے۔ ہاں، اگر اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کرنے کی صورت پیش آ جائے تو یہ اور بات ہے، مثلاً قصاص میں قتل کرنا پڑے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بنی حربہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال سنا تو فرمایا، یا اللہ میں خالد کے اس کام سے بیزار ہوں۔ صحیح بخاری۔ تب تغونا، تم چاہتے ہو، عرض سامان الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اس ارادے سے قتل کیا کہ وہ مال جو تم نے اس کے پاس پایا اسے اپنے لیے حلال کر لو، اور یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فَإِنَّ اللَّهِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس، مغانم و غنیمتیں ہیں، کثیرتن، بہت سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں ہیں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں، جس کی وجہ سے تم اس جیسے قتل کے لیے آمادہ ہوئے۔ کذالک کنتم، اسی طرح تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کل تک تم خود بھی اسی طرح کی حالت میں تھے، تم اپنا ایمان کافروں کے ڈر سے چھپاتے تھے، اب اگر تم پر کوئی اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، تم بھی پہلے کافر تھے یہاں تک کہ تم پر اسلام کا احسان کیا اور تمہیں ہدایت دی۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ایمان کا سچا دعویٰ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے اور تمہارے ایمان سے بھی، لہٰذا یہ معاملہ اپنی خبر تک کا
نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت سے یہاں ڈرایا ہے۔ لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون جو بیٹھنے والے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر سوائے ضرر والوں کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ آیت لکھوائی، مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا۔ وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری، آپ کی ران میری ران پر تھی، شدت وحی کی وجہ سے مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ آخر یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ اور نازل کیے۔ صحیح بخاری 4592۔ لا یستوی کے ذریعے کمزور مسلمانوں کی اصلاح کی گئی اور انہیں جوش دلایا گیا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ کمزور مسلمانوں میں بھلائی موجود ہے، اس لیے ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ دیں۔ فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے المجاہدین باموالہم وانفسہم اپنی جانوں اور مال سے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجاتن درجے میں۔ مجاہدوں کو غیر مجاہدوں پر جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے، ان کے گناہ معاف ہیں اور ان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے اور ان کی یہ قدر و منزلت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم سودی لین دین کرنے لگو گے، گائے کی دم تھام لو گے یعنی جانوروں سے محبت کرنے لگو گے، کھیتی باڑی میں مگن رہو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اس وقت تک اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس نہ پلٹو گے۔ ابو داؤد 3462۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو۔ صحیح بخاری 2783۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین سے آسمان تک کی مسافت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ایک تیر مارے اسے 1 درجہ ثواب ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ درجہ کیا ہے؟ فرمایا، یاد رکھو یہ آپ کی ماں کی چوکھٹ والا درجہ نہیں ہے بلکہ 2 درجوں کے درمیانی فاصلہ 100 سال کی مسافت ہے۔ صحیح بخاری۔ وَكُلًّا اور ہر ایک سے، وعد اللہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، الحسنى اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت کرنے والوں اور جو لوگ اس سے معذور ہوں یا جنہیں پیچھے انتظامات کرنے کے لیے ٹھہرایا گیا ہو، ہر ایک سے اچھا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین مجاہدوں کو، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، اجرا عظیما اجر عظیم کی۔ آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاد ان تمام اعمال سے افضل ہے جو جہاد میں شرکت نہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحیح بخاری 2786۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی حالات کے تحت بعض لوگوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ صحیح بخاری 5972۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی سفر ایسا نہیں کیا یا کوئی وادی ایسی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، انہیں مرض نے روک لیا تھا۔ صحیح مسلم 4932۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ بیٹھنے والوں سے افضل ہیں، تو جو نفس سے جہاد کرتا ہے وہ بیٹھنے والوں میں شامل ہے، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل نہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے بیٹھنے والوں سے افضل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔